Hello, dear students. Good morning. Our today's topic is lesson number 4 of your English textbook, our prose section. For God's sake, hold thy tongue. हम ये जानते हैं और ये देखा भी जाता है और ये कि बहुत सारी बुराइयां ऐसी हैं जो लोगों में पाई जाती है या अगर वो इंसान में पैदा हुई तो वो इसकी ज़िंदगी को मुतासर करते। एक ही नहीं बल्कि कई बुराइयां ऐसी हैं। तो उनमें से एक बुराई, एक गुनाह ऐसा भी है जिसको बैक बाइटिंग कहते हैं। बैक बाइटिंग मीन्स गिबत करना, किसी की गैर मौजूदगी में किसी की बातें करना, किसी के खिलाफ कुछ कहना। और इसके भी बहुत सारे ऐसे असरात ठीक जो इंसान की ज़िंदगी पे पड़ जाते हैं। और हर एक मज़हब ठीक, चाहे मजहबी या गैर मजहबी तौर पर इसको देखा जाए तो इस बैक बाइटिंग को हर एक ने इससे रोशनास लोगों को किया है या लोग कराए गए हैं रोशनास, यानी कि हाईलाइट किया है इस मामले को। तो इस लेसन में हमें बैक बाइटिंग के बारे में पढ़ना है, इसलिए इसका नाम जो आप पहले देखते हैं, फॉर गॉड सेक, खुदा के लिए। होल्ड दाई टंग, अपनी ज़ुबान को पकड़ के रखो, यानी कि अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखो। हियर दाई मीन्स यूर, क्योंकि ज़ुबान से ही एक ऐसी बात निकलती है जिससे बहुत बड़े मसले हल हो जाते हैं। और ज़ुबान से ही कभी ऐसी बात निकलती है जिससे बहुत बड़े मसले खड़ा हो जाते हैं, फितने पैदा हो जाते हैं जिनसे खून खराबा भी हो सकता है। तो चलो हम ये पढ़ते हैं। Like our hands, our tongue has the power to do good or evil to others. So it is common in humans to do down others by speaking ill of them behind their backs. The Quran admonishes those who indulge in such activities. یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاتھوں کی طرح ہماری زبان بھی یہ طاقت رکھتی ہے کہ ہم کسی کو اچھا کریں یا کسی کو برا کریں۔ جیسے ہم ہاتھوں سے کسی کے لیے اچھا کر سکتے ہیں اور کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اسی طرح زبان میں بھی یہ طاقت ہے کہ ہم کسی کو اچھا کر سکتے ہیں اور کسی کو برا کر سکتے ہیں۔ اور انسانوں میں یہ عام سی بات ہے کہ وہ دوسروں کو نیچا گراتے ہیں، دوسروں کی بے عزتی کراتے ہیں ان کے خلاف بول کے، اسپیکنگ ill ہے نا، ان کے پیچھے ان کی غیبت کرنا، ان کے خلاف بولنا، جھوٹ بولنا، ادھر ادھر کی باتیں جن میں حقیقت نہ ہو، جو حقیقت پر مبنی نہ ہو، وہ باتیں ملا کے پھر کسی اور اس سے کہنا، اس کی غیر موجودگی میں۔ جیسے کہ ہمارا مذہب اسلام اور ہماری ہولی کتاب قرآن پاک جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، جو پورے عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اس میں بھی اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ The Quran admonishes those who indulge in such activity، جو ایسی حرکات کرتے ہیں، یعنی کہ جو بیک بائٹنگ میں ملوث۔ It says woe to every kind of scandal monger and backbiter، یعنی کہ تباہ برباد ہو ایسا ہر کوئی جو کسی کی جو بیک بائٹر ہو یا جو سکینڈل مونگر ہو۔ سکینڈل مونگر وہ شخص جو کسی کی
ہے نا. spreads malicious talk about other people. جو کوئی بات ایسی بات لوگوں میں پھیلائے کسی اور کے خلاف، کسی کی بےعزتی کرنے کے لیے. قرآن نے بھی ان کے لیے بد دعا کی ہے کہ تباہ و برباد ہو انسان. In the above quoted ayat, holy verse, two voices are strongly condemned in the strongest terms. One is scandalmonger, talking or suggesting evil of somebody by word or gesture or behavior, mimicry, sarcasm, insult. اور دوسرا belittling of character behind one's backs, even if whatever is said is true, provided the motive is evil. اوپر جو قرآنی آیت یعنی کہ ہولی ورس، اس میں دو چیزوں پہ زور دیا گیا اور ان دونوں چیزوں کو کنڈم کیا گیا. ایک ہے اسکینڈل مونگرنگ، یعنی باتیں کرنا، کسی کے خلاف برا کہنا، یا کوئی بھی ایکشن کسی کے خلاف، یا میمکری یعنی کہ نقل کسی کا کرنا، یا کسی کی بے عزتی کرنا کسی کے پیچھے لوگوں کے سامنے، یا لوگوں میں کوئی بات پھیلانا، یا کسی کی کردار کشی کرنا. اس کے پیچھے اگر یہ سچ بھی ہو کہ کوئی انسان غلط ہو یا کسی انسان کا کردار غلط ہو، پھر مجھے پتہ ہے اگر میں وہ بات بھی لوگوں میں پھیلاتا رہوں، ایون کہ یہ سچ ہے، یہ بھی گناہ ہے. اس کا مطلب دوسروں کی گناہوں پہ پردہ کرنا. ہمیں مذہب یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم دوسروں کی گناہوں پہ پردہ کریں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمارے عیبوں اور ہمارے گناہوں پہ پردہ کرے گا. Further, the Prophet Muhammad ﷺ said that the similitude of a person who indulges in the backbiting is to man who has eaten the flesh of his dead brother. یعنی کہ ہم نے پہلے قرآن ورس پڑھی ہے، اب حدیث جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس انسان کی مثال اسی کی طرح ہے جو بیک بائٹنگ میں ملوث ہو، جو غیبت کرتا ہو. اس انسان کی مثال اس انسان کی طرح ہے کہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کا کوئی بھائی مرے پھر جو زندہ ہو بھائی وہ اسی بھائی کا گوشت کاٹ کے کھائے؟ بولتا ہے کہ جو غیبت کرتا ہو اس کی مثال اسی کی جیسی. یہ حدیث ہے اور یہ صحیح مسلم میں ہے جو حدیث کی مستند کتاب ہے. Also it is reported by Hazrat Ibn Hamid رضی اللہ تعالی عنہ that he had once asked the beloved Prophet, peace be upon him, to give him a prayer for reciting. The Prophet, peace be upon him, caught hold of his hand and suggested this prayer. اور حضرت ابن حمید فرماتا ہے کہ ایک دن میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی دعا سکھائی جو میں ہر وقت ریسائٹ یعنی کہ کہتا رہوں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ہولڈ آف ہز ہینڈ، اس کا ہاتھ پکڑ کے، اور پھر یہ دعا اس کو سکھائی، سجیسٹ کی کہ آپ ہر وقت یہ دعا کیا کرو. او اللہ، I seek refuge in thee from the evil of yours eyes, heart and tongue. اے اللہ، میں ان چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں. کن سے؟ evil of yours، کانوں کی برائی سے، آنکھوں کی برائی سے، ہاتھ کی برائی سے، اینڈ evil of tongue یعنی ٹنگ کی برائی سے، یعنی کہ میرے کان گناہوں سے بچے، میری آنکھیں گناہوں سے بچے، میرا دل گناہوں سے بچے، میری زبان گناہوں سے بچے. اس کا مطلب پھر تو سمجھ میں آئے گا نا آنکھوں کے گناہ کیا ہوتے ہیں، کانوں کے گناہ کیا ہوتے ہیں، دل کے گناہ کیا ہوتے ہیں، اور زبان کے گناہ کیا ہوتے ہیں. زبان کے گناہ تو یہ ہے نا جب ہم جھوٹ بولے، غیبت کریں، کسی کی کردار کشی کریں، غلط بولے، تہمت لگائے، ہے نا. However, it is not only in Islam which denounces backbiting, but all the religions in the world also denounce it. For instance, the Bible says, یہ ہمارا یہ مذہب نہیں جو بیک بائٹنگ، جس نے بیک بائٹنگ کو کیا ڈیناؤنس کیا ہے، یعنی گناہ ثابت کیا ہے، قرار دیا ہے، بلکہ ہر ایک مذہب جو دنیا میں ہے
وہ اس نے اس کو گناہ کیا ہے، قرار دیا ہے، جیسے کہ بائبل میں کہا گیا ہے For we all stumble in many ways. For we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to bridle his whole body. یہ کہتا ہے کہ جس یہ کچھ نہیں